बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनसर न्यूज़ में मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा खान, और आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जानी पहचानी शख्सियत है, आजकल बहुत लाइमलाइट में है, वो हर तरफ उन्हीं की चर्चा है। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका नाम फ्रंट पे आता है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है, साबका पीटीआई के सदर भी रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साबिक सदर आपने कहा है, मैं साबिक सदर पीटीआई का था, लेकिन अभी मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ तहसील मानसरा के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अच्छा, अभी हम पीटीआई का नाम ना लें? नहीं, हमें अभी नाम लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा चले, अभी क्योंकि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, आज़ाद ही काउंट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से चूँकि दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, पहले में जो भी सूरत हाल थी वो सारी क्लियर हो चुकी है, टिकट कन्फर्म हो चुके हैं, और टिकट के हवाले से जो सूरत हाल थी, आपके साथ जो हुआ वो भी सबके सामने है। पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि आपके साथ जितने भी इत्तेहादी ग्रुप था वो सारे बैठ गए, आपके ना बैठने की वजह? देखिए, ये तो काफ़ी दिनों से ये सवाल हो रहे हैं जी। तो जब आप किसी भी जो है इशू के ऊपर खड़े होते हैं, तो जब कोई जेन्युइन रीज़न होती है, तो मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं था इलेक्शन लड़ने का, या कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन पार्टीज़ के जो टिकट्स के फैसले हुए, जिस तरह आपने कहा, तो उसकी वजह से पार्टीज़ के अंदर बहुत ज़रा मसाइल पैदा हुए। तो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आए मुख्तलिफ पार्टी की तरफ से। मैं भी एक पार्टी में था, वहाँ पे टिकट के गलत फैसले हुए, तो फिर हम काफ़ी सारे लोग आगे आए। लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि जब बहुत सारे उम्मीदवारों ने जिन्हें कागज़ात नामज़दगी भी जमा कराए थे, तो वो सब जो है, उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो पार्टी की तरफ से मेरे हक़ में दस्तबरदार हुए। ठीक है, तो अब उसकी जो है वजह यही है कि अब हम कह रहे हैं कि भाई एक पार्टी के अंदर बगावत हुई जो है वो टिकट्स की तकसीम के ऊपर। तो जब फैसले गलत हुए तो उस फैसले का जो रिएक्शन भी आया, ये तो जमहूरियत का हक है, ये तो आपका जो है वो जो हक बनता है कि आप इलेक्शन लड़ें। तो जब इलेक्शन में लोग आए, उन्होंने जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा कराए। जब उन्होंने समझा कि अब हम जो है ना इलेक्शन में हमें दस्तबरदार होना चाहिए, तो वो उनमें से मेरे हक़ में दस्तबरदार भी हुए। जिस तरह हमारी पार्टी की तरफ से अजमल खान स्वाति साहब थे, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो पार्टी के देरीन कारकुन थे, उनके लिए मैंने टिकट की बात हमने की थी पार्टी की तरफ से, तो वो हुए मेरे हक़ में दस्तबरदार। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से जो टिकट के उम्मीदवार थे, वो उमर फारूक तनोली साहब थे, जो साबिक़ नाज़िम भी हैं, तो वो भी मेरे हक़ में दस्तबरदार हुए। तो अभी मैं समझता हूँ कि मैं सब पार्टीज़ के वर्कर की तरफ से भी एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हूँ, और मैं सब बरादरियों की तरफ से भी एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हूँ। तो ये क्यों हुआ? अब मैं ही खड़ा रह गया और बाकी लोग जो है वो साइड पे हो गए। बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझ पे भी डाला गया मुख्तलिफ़ हवालों से, वज़ीर आला साहब की तरफ से, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टी के बड़े हैं, ओहदेदार हैं, MNA हैं, मिनिस्टर साहब हैं, MP हैं, जितने भी लोग जिरगे किए गए। लेकिन मैं समझता हूँ हम हक सच पे थे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ हज़रत इमाम हुसैन की, उनकी जदोजहद की, कि किस तरीके से उन्होंने यजीद के हाथ पे बैत करनी थी, कि उन्होंने मानना था कि आपकी हुक्मरानी ठीक है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी हुक्मरानी को ठीक नहीं माना, उनके हाथ पे बैत नहीं की। मकसद यही था, अगर वो मान लेते, हज़रत इमाम हुसैन मान लेते, तो उसके बाद जो भी लोग थे, जो उम्मत मुस्लिमा उस वक्त थी, वो उनको मानना पड़ता कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यजीद की बैत कर रहे हैं, उसकी हुक्मरानी को मान रहे हैं, तो बाकी सब उम्मत को भी मानना पड़ता। लेकिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको पता था ये हुक्मरान ठीक नहीं है, इसके हाथ पे बैत नहीं करनी, तो उन्होंने अपनी जो है अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की, सबकी कुर्बानी दे दी, उनकी गर्दनें कटवा दी, लेकिन अपने असली मौक़िफ़ से नहीं हटे। तो मैं भी समझता हूँ कि हम लोग हक़ पे हैं, हम लोग कम होंगे, तादाद में कम हैं। हज़रत इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे, लेकिन आज तक और क़यामत तक उनका नाम रहेगा कि हक़ सच के लिए। वो शेर है ना, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है, कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपके साथ काफ़ी लोगों ने रब्ता किया, काफ़ी अगर हम ऊपर लेवल से देखें, वहाँ से भी आपको बनाने की कोशिश की जाए, आपके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई।
پھر بھی آپ نہیں مانے. آیا وہ کس قسم کے مذاکرات تھے؟ دیکھیں میڈم, کس طرح سے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی آپ کے ساتھ, لیکن آپ پھر بھی نہیں مانے؟ دیکھیں میڈم, سیاست میں ہمیشہ آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے. جب آپ کا کوئی اصولی موقف ہوتا ہے تو اس اصولی موقف سے ہٹانے کے لیے آپ کو طرح طرح کی لالچ دیے جاتے ہیں, طرح طرح کے عہدوں کی پیشکش کی جاتی ہے, آپ کو فنڈز کے حوالے سے لالی پاپس دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ لے کے اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہو جائیں یا الیکشن سے دستبردار ہو جائیں. تو کیونکہ میں تو سیاست کا طالب علم ہوں, تو سیاست کے طالب علم کو یہ چیزیں آنی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو میرے اوپر جہاں سے بھی پریشر ڈالا گیا, وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے جرگے کیا گئے, یہ مختلف طریقے, مختلف وسائل جو ہے وہ مختلف طریقے استعمال کیے گئے, تو میں کسی بھی جان سے میں نہیں آیا. اب جس طرح کے ہمارے امیدوار ہیں تھے, بلکہ تحصیل مانسہرہ کے امیدوار تھے, تو ان کو لالی پاپ دے دیا گیا کہ آپ کو تحصیل تناول بنا کے دیں گے. 3-4 یونین کونسلز ہیں, تو وہاں پہ آپ کو تحصیل تناول بنا کے دیں گے. اب یہ لالی پاپ دیا گیا. تو جب اصل صورتحال آئی تو ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں, وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے کہا ہم تو تحصیل بنا کے ابھی نہیں دے سکتے, الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن آپ یہ جو ہے نا دستبردار ہو جائیں. تو وہ دستبردار ہو گئے. اب سیاست کے اندر یہ سارے ہتھگنڈے, یہ سارے طریقے, یہ سب کچھ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ اگر حق پہ ہیں, آپ اصول پہ ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں, تو پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. ان سب ہتھکنڈوں کے آگے جھکنا نہیں ہوتا, بکنا نہیں ہوتا, ڈرنا نہیں ہوتا. یہ سب آپ کی جدوجہد ہوتی ہے. اگر ابھی آپ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جبکہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا تھا, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, اور پھر اچانک سے ٹکٹ جو ہے وہ قمار سلیم سواتھی کو دے دیا گیا, اور اس پہ اعظم سواتھی نے بھی بڑے باتیں کی, اور جو بھی تھا آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی گئی. تو ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہیں نہ کہیں ٹکٹ آپ کو دینا چاہیے تھا, مذاکرات سے بہتر ہے کہ وہ ٹکٹ ہی آپ کو دے دیتے؟ ظاہر ہے آپ کی خدمات ہیں, آپ آسٹریلیا چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں اس پارٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, یہاں کچھ کرنے کے لیے. تو آپ کی اتنی ساری خدمات ہیں, آپ نے آسٹریلیا چھوڑا, وہاں اپنی فیملی کو چھوڑا, آپ یہاں آئے, اور اس کے باوجود بھی آپ کو ٹکٹ نہ دیا گیا, اور اس طرح سے پارٹی نے جو کیا. دیکھیں میڈم, ٹکٹ کی جہاں تک بات ہے تو میں ٹکٹ جو ہے ہمیشہ ورکرز کے لیے کہہ رہا تھا کہ پارٹی کے ورکرز کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا. میں خود جو ہے ٹکٹ کے لیے امیدوار نہیں تھا. میں چاہتا تھا کوئی بھی پارٹی کا ورکر ہے وہ جو ہے اس کو ٹکٹ دیں, بجائے کوئی کسی ایم پی اے یا ایم این اے کا بھتیجا یا بھانجا یا بیٹا یا بھائی ہے, تو اس کے بجائے پارٹی ورکرز کو ٹکٹ ملنا چاہیے. تو میں نے ہمیشہ بات کی کہ جو بھی پارٹی کے سینئر ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیں. میں نے اپنی ذات کے لیے ٹکٹ نہیں مانگا. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خاندانی سیاست چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے, اور جو لوگ ہیں جن میں ابیلٹی ہے, جو سامنے آ سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں, ان کو آنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ورکرز کو آگے آنا چاہیے. کوئی بھی ہوتا, ڈاکٹر اشفاق تو ایک ورکر ہے, ڈاکٹر اشفاق کے علاوہ بہت سے ہزاروں ورکر ہیں پارٹیز کے اندر. تو پارٹیز کے اندر ورکرز کو اگنور کیا گیا. عام آدمی کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا, عام ورکر کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا. بلدیات جو ہے یہ عام آدمی کے لیے ہوتا ہے. آپ ایم پی اے بھی آپ بنے, آپ ایم این اے بھی آپ بنے, آپ پارٹی کے صدر بھی بنے, جنرل سیکرٹری بھی بنے, سب کچھ بنے. تو عام ورکر, عام آدمی کہاں جائے گا؟ تو میں تو عام لوگوں میں سے ہوں, عام آدمی ہوں, عام ورکر ہوں. تو اب جو ہے وہ میں آزاد حیثیت میں تب الیکشن کر رہا ہوں کہ میں تمام پارٹیز کے ورکرز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, عام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, جن کو پولیٹیکل سسٹم, ایلیٹ سسٹم, جو موروثی سیاست کے بڑے بڑے علمبردار ہیں, جو چند خاندان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ عام لوگ آگے آئیں, عام ورکر آئیں. تو تبھی وہ کبھی بہانہ بناتے ہیں پیسوں کا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کبھی بہانہ بناتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے سیاست کا, کبھی بہانہ بناتے ہیں آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے, کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سیاسی تجربہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ورکر کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے, ورکر کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر ورکرز اکٹھے ہوں گے, عوام اکٹھی ہوگی, سب اکٹھی ہوں گے, تو یہ اشرافیہ جو سیاسی اشرافیہ ہے, جو موروثی سیاست کے علمبردار ہیں, ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ جب عوام اکٹھی ہوتی ہے, ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں, تو پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں, وسائل بھی جمع ہو جاتے ہیں, ووٹ بھی جمع ہو جاتے ہیں, اور انشاءاللہ ورکرز کامیاب بھی ہوں گے. اچھا, آپ نے بات کی کہ تناول میں جس طرح سے لولی پاپ دیا گیا کہ اعظم سواتھی صاحب نے ایک امیدوار کو تحصیل میں جو ہے وہ تناول میں ایک لولی پاپ بھی دیا گیا اور اس کو وہاں پہ دستبردار کرایا, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ نے تھوڑا ٹائم پہلے بھی یہ بات کی تھی. دیکھیں میڈم, اس میں تو اب یہ تو سیاست کے گر ہوتے ہیں, سیاست کے گنڈے ہوتے ہیں.
सियासत का यही मसला है कि आज़म सवाती साहब ने पहले भी एक बयान दिया, फिर यहाँ पे भी तनावल की तहसील की बात की जाए तो मैं समझती हूँ कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो अब इलेक्शन के दिनों में आप ऐसे ऐलानात करते रहते हैं कि हम आपको फंड्स देंगे, हम आपको तहसील देंगे, हम आपको ज़िले देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको गलियां देंगे, हम आपको नलियां देंगे, हम आपको रोड देंगे। ये सब कुछ आपको खरीदने की एक साजिश होती है ताकि आप अपने वोट को जायज़ तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। ये सब जो है ये एक साजिश के तहत किया जाता है। आपको वोटर को लालच दी जाती है, आवाम को बहकाया जाता है। तो अब सादे जो अवाम होते हैं वो समझते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। अभी वो रोड भी बना रहे हैं, गलियां भी बना रहे हैं, नालियां। तो 4-5 साल पहले बाबा आपने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? अगर 4-5 साल पहले आप करते तो अभी आपको अवाम को ये झूठे दावे, ये झूठे फंड, ये सब कुछ, ये तहसीलें बनाना ये ना करना पड़ता। ये पहले वक्त था, आपने क्यों नहीं किया? अभी तो इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप फंड भी नहीं लगा सकते, आप फंड भी नहीं दे सकते, आप तहसीलें भी नहीं बना सकते। ये सब कुछ धांधली है, ये एक धांधली की साजिश है, ये तो इलेक्शन की रिगिंग है। धांधली ये नहीं होता वोट आप जो है ना गलत, आप लोगों को गलत, आप जो है वो गलत चीजें आपको बता रहे हैं, फंड्स के बारे में बता रहे हैं, तहसीलों के बारे में बता रहे हैं, उनको गलियों के बारे में बता रहे हैं ना। तो ये सब कुछ जो है धांधली है। खुदारा इस धांधली को बंद करें। इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उसको रोकना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर ये नहीं होगा तो आवाम जो है वो फैसला ठीक नहीं कर सकेगी। लेकिन वो तो आवाम को भी यहाँ धमका रहे, ब्लैकमेल कर रहे। आज़म सवाती साहब ने जो बयान दिया कि उन्होंने कसम खा के पब्लिक में ये कहा कि अगर कमाल को ना जितवाया गया तो 1 रुपए का फंड मनसब में नहीं दिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, आवाम को बहका रहे हैं, वो तो धमकियां दे रहे हैं सीधी सीधी। आपको क्या लगता है कि उनको कहीं ना कहीं गुस्सा वो आपकी बात पे कि आपने उनको उनके मुज़ाकरात नहीं माने या उन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश की, आप उस तरफ नहीं गए, तो आपको क्या लगता है कि इनडायरेक्टली ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं या आप मतलब ये कहा जा सकता है कि उनको कहीं ना कहीं खतरा आपसे है? देखें अब आज़म सवाती साहब जो है वो वफाकी वजीर हैं, बिल्कुल जिम्मेदार इंसान है, तो उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और ये बातें नहीं करनी चाहिए कि ये किसी खास उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो हम आपको फंड नहीं देंगे। तो फंड में समझता हूँ ये जो है अवाम का पैसा है, ये अवाम के लिए ही होता है। ये सिर्फ नहीं है कि आप किसी को वोट देंगे तो तभी मैं आपको फंड दूंगा। तो मेरा सवाल आज़म सवाती साहब से ये है कि आपने 4 साल पहले जो है क्या फंड दिए? अगर आप 4 साल पहले से फंड दे रहे होते इस तहसील को, लोगों को, तो आपको ये धमकी कभी भी देने की जरूरत महसूस ना होती, ना आप ये धमकी देते। तो मैं समझता हूँ ये धमकी है, ये लोगों को डराना है, ये अवाम के वोट को जो है ना खरीदने की एक जो है बड़ी भोंगी सी कोशिश है, अवाम को डराने की कोशिश है। तो अब धमकी का मतलब ये है कि वो जो है कुछ कर नहीं सक रहे, उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। तो तभी अवाम को डरा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन हार रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, अवाम हमें वोट नहीं दे रही, अवाम जो है ना वो जो है इनके साथ है, वर्कर्स के साथ है, मजलूम तबके के साथ है, हुसैनियत के साथ है, यजीदियत के साथ नहीं है, फरौनियत के साथ नहीं है, तकब्बर के साथ नहीं है, गुरूर के साथ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो डर की वजह से मैं समझ धमकियां दे रहे हैं। तो जब परेशान हो जाता है इंसान, जब वो समझ रहा होता है कि हालात खराब हैं, तो फिर वो ऐसी धमकियां देता है, ऐसे ही अवाम को डराने और धमकाने और दूसरे उम्मीदवारों को डराने और धमकाने की कोशिश करता है। ये तो आज़म सवाती साहब एक जिम्मेदार इंसान है, वफाकी वजीर है, उसके साथ साथ हम देखा जाए तो हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो वफाकी वजीर है, वो तो खुल के सामने आ गए हैं। देखें वफाकी वजीर साहब हैं, लगे हुए हैं, MNAs लगे हुए हैं, MPs लगे हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ ज़रा सरासर धांधली है। बल्कि इनके साथ साथ तो मैं तो सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन भी जो है ना कुछ कैंपेन्स में लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये सरासर धांधली है, ये सरासर अवाम के साथ धोखा है, ना इंसाफी है। और क्यों कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन बेचारे? उनको धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपको अपनी मुलाजमतों से, आपकी मुलाजमत से बरतरफ कर देंगे, हम आपके ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो ये फंड्स की बात नहीं है, डराया जा रहा है वर्कर्स को, मुलाजमीन को, आम आवाम को। तो ये सारे सिस्टम के खिलाफ खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और ये जंग है, ये इन्होंने जंग बना ली है। ये सियासत से हटके, इलेक्शन से हटके, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये ना सिर्फ अपने सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको ये गलत फहमी है
ٹھیک ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ استعمال کر کے یہ عوام کو بیوقوف بنائیں گے, لیکن میں عوام کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کا مقابلہ ڈاکٹر اشفاق سے نہیں ہے, اس دفعہ عوام سے, اس دفعہ ورکرز سے, اس دفعہ نوجوانوں سے. یہ آپ کو ایسا ٹف ٹائم دیں گے, یا نہ آپ کے فنڈز کے آپ کے چکر میں آئیں گے, نہ آپ کی ملازمتوں کا جو آپ ان کو لالی پاپ دے رہے ہیں اس کے چکر میں آئیں گے, نہ آپ کے ڈرانے دھمکانے اور دھمکیوں سے آپ کے یہ خوفزدہ ہوں گے. انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے, اپنے عوام پہ اور ورکرز پہ اعتماد ہے کہ وہ اس مافیا کو ایسی شکست دیں گے کہ انشاءاللہ اس مانسیرا کی تحصیل کی اور اس ضلع مانسیرا کی سیاست میں جو ہے نا اصل جو ہے وہ انقلاب کا آغاز ہوگا. تو یہ نقطہ آغاز ہے. یہ آپ نے ایک بڑا خاص پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو بیچ میں انوالو کیا جاتا ہے, جبکہ پولنگ اسٹیشن پہ بھی انہیں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ ووٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ, جو کہ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. میں تو اپنے نظر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ سرکاری ملازمین بھی کمپین کر رہے ہیں, اٹس مین کہ پولنگ اسٹیشن پہ بھی ان کی ڈیوٹی ہو رہی ہے, تو یہ ڈائریکٹ ووٹ اور وہ پیچھے سے سسٹم خراب ہو رہا ہے یا کیا ہے, مجھے جہاں تک لگ رہا ہے. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کہا نا یہ ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہیں, یہ ووٹ لینے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, ووٹروں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ڈیموکریسی جمہوریت کیا ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں, آپ عوام کو موقع دیں کہ وہ جس کو بھی وہ اپنا وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی دوست داندری میں نہ آئیں, کسی بھی چکر میں نہ آئیں, کسی بھی فراڈ میں نہ آئیں. وہ آپ اگر عوام کو موقع ہی نہیں دے رہے تو پھر وہ کیسے انتخاب کریں گے اگر وہ آزاد نہیں ہیں. ان کو ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے, ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, ان کو فنڈز کی بات کی جا رہی ہے. اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے فلاں بندے کو تو ہم فنڈ نہیں دیں گے. یار خدا کے لیے بس کرو, یہ عوام کے ساتھ مت کھلواڑ کرو, عوام کے مستقبل کے ساتھ مت کھلواڑ کرو. آج تو یہ ووٹ آپ جو ہے نا عوام یہ ووٹ جو ہے اصل میں یہ جو ہے میں نے کہا نا اگر غلط حکمران آگے کسی ایک گھر کے اندر ساری پاور چلی جائے, ایک ہی ہاتھ کے اندر سب کچھ چلا جائے تو پھر ایسا ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں فنڈز بھی ہمارے پاس ہیں, عہدے بھی ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے جی, ایم پی اے مینرشپ بھی ہمارے ہاتھ میں, میئرشپ بھی ہمارے ہاتھ میں, تو عوام آپ کچھ بھی نہیں ہے, ورکر آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میڈم ایسا المیہ ہے, ایسی سازش ہے. جب تک اس کا کلا کما نہیں کیا جائے گا تو میں اپنے ورکرز کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ مخاطب ہوں آج کہ خدا را اس چکر میں سے نکلیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے مانسیرا شہر کے لیے, مانسیرا تحصیل کے لیے, اپنے علاقے کے لیے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لائیں, موروثی سیاست سے نکلیں, صحیح فیصلے کریں. لیکن ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو آپ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ خاندانی سیاست اور یہ وہ آپ کی سیاست میں آئے, آزاد امیدوار کے طور پہ آپ اترے ہیں, نوجوانوں میں آپ بڑے پاپولر ہیں, بڑے مشہور ہیں اس ٹائم پہ جو جا رہے ہیں, تو آپ کا منشور کیا ہے نوجوانوں کے لیے, کیا منشور لے کے آپ اترے؟ دیکھیں میڈم اب تو نوجوان میرا ٹارگٹ ہے, میں خود نوجوان ہوں, ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے میں خود نوجوان ہوں, تو میں ہمیشہ نوجوانوں کے بارے میں سوچتا ہوں کیونکہ میں یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہوں, میں کالجز کے اندر جاتا ہوں, میں خود پروفیسر رہا ہوں. تو یہاں پاکستان میں بھی میں دیکھتا ہوں جب نوجوانوں کو مسائل, تو سب سے بڑا جو نوجوانوں کا مسئلہ ہے ان کے پاس ڈگریز بھی ہیں, ان کے پاس جو ہے ڈگریز ہونے کے باوجود تجربہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں. وہ جو ہے ایک چھوٹی سی نوکری کلاس 4 کی نوکری کے لیے ایم پی ایز اور ایم این ایز منسٹر کے پیچھے سالوں بھاگتے ہیں. تو اس کے بجائے میں سمجھتا ہوں اگر وہ تھوڑا سا ان کو ہم ٹرین کریں, تھوڑا سا ان کو گروم کریں, تھوڑا سا ان کی سکل کو بڑھائیں, تو وہی نوجوان جو ہے نہ صرف اپنے لیے روزگار پیدا کریں گے بلکہ معاشرے کے اندر جو باقی نوجوان ہیں ان کے لیے بھی روزگار کا سبب بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ہنر دینے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو جو ہے اس کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اگر نوجوانوں کے پاس ہنر ہوگا, ان کے پاس جو ہے وہ اسکل ہوگی, تو اس کے بعد ان کو قرضے ملنے چاہیے, فنڈ ملنا چاہیے تاکہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے. تو یہ جو ہے آئی ٹی میں نے خود پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ
IT کے اندر آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل سے اپنے لیے روزگار پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر کی میرے پاس ڈگریز ہیں. تو ایگریکلچر میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جتنے نوجوان ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو بے روزگار ہیں تو وہ ایگریکلچر پہ کام کر سکتے ہیں. جیسے تناول کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ زمینیں ہیں. ہمارے یہاں پکھل کی زمین دیکھیں سونا اگلتی ہے. ٹھیک ہے, ہر قسم کی نقد آور فصل پیدا ہوتی ہے. تو نوجوانوں کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے, واٹر مینجمنٹ پہ کام کیا جائے. تناول میں پانی کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ اگر پانی مہیا ہو اور نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے, ان کو ایگریکلچر میں لایا جائے تو نہ صرف اپنے لیے علاقے کے لیے بلکہ بہت بڑے لیول پہ وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے دیکھیں کاروبار کا بہت زیادہ تجربہ ہے. میں IT میں رہا ہوں, میں پروفیسر رہا ہوں, ہمارے فیملی بزنس ہیں. تو وہاں پہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو روزگار دیے ہوئے ہیں. ہزاروں لوگ برسر روزگار ہیں. ٹھیک ہے, تو ہزاروں لوگ برسر روزگار ہیں. تو وہ اب اس کے ساتھ میں سینکڑوں لوگوں کو آسٹریلیا لے کے گیا ہوں. ٹھیک ہے, جب میں آسٹریلیا میں تھا تو سینکڑوں لوگوں کو میں خود آسٹریلیا لے کے گیا ہوں. اب وہ وہاں پہ برسر روزگار ہیں. تو سارے پیکیجز ہیں, یہ ساری چیزیں IT کی میں نے بات کی, ایگریکلچر کی بات کی, میں نے آسٹریلیا کی بات کی. تو سب کچھ کو ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تحصیل منصرہ کے اندر اور یہاں لوکل سطح پہ ہم جو ہے وہ انقلاب لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ آپ لوگوں کا اپنا بزنس ہے اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آیا آپ کی بھی یہ باتیں صرف الیکشن تک ہے یا الیکشن کے بعد بھی آپ کچھ آگے لے کے آئیں گے یا کچھ روزگار کی طرف لے کے آئیں گے, لوگوں کو دیں گے, یا آپ کی بھی صرف یہی بات ہے کہ الیکشن ختم ہوا تو ختم صاحب؟ نہیں میڈم, دیکھیں الیکشن کی بات نہیں ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, الیکشن سے پہلے میرا سب کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو الیکشن سے پہلے بھی سب کچھ پتہ ہے کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہے. میرا IT کا بیک گراؤنڈ, میرا جو ایگریکلچر کا بیک گراؤنڈ ہے, یا ہمارا کاروبار کا جو بیک گراؤنڈ ہے, یا میں آسٹریلیا میں لوگوں کو لے کے گیا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ صرف سیاست کی بات نہیں ہے, یہ دعوے نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس میں میرے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے. میرے پاس عوام کو کیا فائدہ ہوگا آنے والے ٹائم میں؟ نوجوانوں کو بہت زیادہ فائدہ, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے فائدہ ہوگا کہ جب یہ سارے کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ ایک نوجوانوں کے اندر انقلاب آئے گا, ان کو روزگار ملے گا, ان کو شعور ملے گا. اس کے ساتھ آپ نے ریفارمز کی بات میں بات کروں گا کہ جب تحصیل میئر جو ہوگا تو اس کے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ ریفارمز کریں گے, جو آپ کی جو پرائمری ایجوکیشن ہوگی اس کو آپ بہتر کریں گے. وہاں پہ سے آپ بچوں کو سکلز دینا شروع کریں گے. کل جب وہ کالج تک پہنچیں گے, یونیورسٹی تک پہنچیں گے تو وہ اتنے سکلفل ہوں گے تو اپنے لیے آج خود روزگار. میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں, جو واٹس ایپ کے اوپر بچے جو ہے وہ پیسے ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں. تو آج کل دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو جو میرا تجربہ ہے IT کا, جو میرا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل, اس کو ہم استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں میں بہتری لائیں گے. اچھا, یہ تو ایجوکیشن کی بات ہوگی, لوگوں کی روزگار کی بات ہوگی. سسٹم کی بات کریں تو TMA آپ لوگوں کے انڈر, مطلب تحصیل کے انڈر آتے ہیں. آپ اگر TMA کو دیکھیں, شہر میں جگہ جگہ گندگی ہے, باقی مسائل دیکھیں, ہر طرف مسائل ہیں. تو سسٹم کی خرابیاں تو یہی ہے نا, یہ اداروں سے ہی ہو رہی ہے. تو TMA ایک ادارہ ہے, آپ منصرہ میں جا کے دیکھیں ہر جگہ گند پھیلا ہوا ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ادارے ذمہ داری سے کام نہیں کر رہے. تو اگر آپ کل کو اللہ کرے تحصیل اعظم کی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں گے, یا آپ ابھی ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میڈم, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو TMA ہے اس وقت, اس کے پاس وسائل جو ہے, وسائل کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں, لیکن مسائل بھی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس وسائل آپ بڑھائیں گے, آپ TMA کی انکم بڑھائیں گے, تو اس کے ساتھ جو ہے ابھی جو مسائل ہیں وہ کچھ اس کی وجوہات ہیں. جس طرح میں ایک آپ کو مثال دوں, TMA کے گھوسٹ ملازمین ہیں. اب وہ شہر سے کچرا اور گندگی اٹھانے کے بجائے چند سرکاری عہدیداروں یا بڑے لوگوں کے گھر میں ذاتی ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. تو بجائے وہ شہر کی گندگی کو صاف کریں, ان کے گھر کی گندگی کو صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں. تو ہم ایسے سب ملازمین کو واپس لے کے آئیں گے. پھر ہم TMA کے جو وسائل, اس کی انکم کو بڑھائیں گے. ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس شروع کر سکتے ہیں, جس طرح اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بنائیں گے. ہم جو ہے جس طرح اگر TMA پلازے بنا سکتی ہے, وہاں سے انکم جنریٹ کر سکتی ہے, تو اس سب کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جس سے آمدن بڑھے گی. اور جب آمدن بڑھے گی تو پھر جو ہے ہم دوسرے مسائل کو TMA کے اندر, جو صفائی کی آپ نے بات کی, جو چیزیں ہیں تو ان سب کو حل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ TMA اگر بہت بڑا ایک درینہ مسئلہ ہے عوام کا, قبرستان کا مسئلہ ہے. تو زندہ لوگ تو بیچارے گزارا کرتے ہیں, لیکن جب آپ فوت ہو جاتے ہیں
تو جو ورثاء ہیں جو لائقین ہیں ان کے پاس اپنے عزیز و اقارب کو دفنانے کے لیے قبرستان بھی موجود نہیں ہے. تو یہ اب میں نائلی کہوں گا نمائندوں کی کہ کتنے عرصے سے اب ٹی ایم اے کے پاس اتنی زیادہ زمین موجود ہے تو اس ٹی ایم اے کی زمین پہ بھی قبرستان بنائے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی نمائندے پہلے سے ان کی نائلی ہے کہ ان کے پاس کروڑوں اربوں فنڈ ہونے کے باوجود وہ قبرستان کے مسئلے کو بھی حل نہیں کر سکے. تو یہ تمام مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی اگر عوام ہمیں منتخب کرتی ہے, ورکرز ہمیں آگے لے کے آتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ کرے بیٹی ہو. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے, ہم پھر ذرا سیاسی چیزوں کی طرف آتے ہیں, دیکھا جائے تو پاکستان میں جیسے مانسرہ میں مسلم لیگ نون کے جو ایکس تحصیل ناظم تھے عمر فاروق صاحب, وہ بھی آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے, بیٹھ گئے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی کہیں نہ کہیں ان کی پشت ہے, مطلب وہ انہوں نے آپ پہ کہیں ہاتھ رکھا ہوا ہے کیا, اندر کی کیا بات ہے کہ نون مطلب بہت ساری پارٹی کو ہم نے دیکھا ہے لیکن نون جو ہے نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ کھل کے آپ کے ساتھ آ گئے, آپ کے حق میں بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں جہاں تک عمر فاروق صاحب کی جو ہے وہ بات آپ کر رہے ہیں تو ظاہر وہ ایک جو ہے وہ خود بھی امیدوار تھے تحصیل مانسرہ کے میئر کے لیے. تو جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے حق میں دستبردار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے آنے سے ورکرز کی بڑی تعداد مسلم لیگ کی ہمارے ساتھ آ گئی, وہ بھی کام کر رہی ہے. تو نہ صرف عمر فاروق, جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز اور سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ, اور عوام ہمارے ساتھ چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب پارٹی کے ورکرز ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سب پارٹیز کے ورکرز کا بھی متفقہ امیدوار ہوں, اور میں ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں سب برادریوں کا بھی متفقہ امیدوار ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے میرے پاس تناول سے ایک جرگہ ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے نام کے ساتھ یہ لائق صاحب کی کچھ لگا لیں تو تناول سے آپ کو بہت ووٹ ملیں گے. میں نے کہا میں سب قوموں کا نمائندہ ہوں, مجھے صرف ووٹ کے لیے اپنے نام کے ساتھ آگے یا پیچھے کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ورکرز کو پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے, میں سب قوموں کا نمائندہ ہوں, میں سب پارٹی کے ورکرز کا نمائندہ ہوں. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے 31 مارچ کو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس میں شیخ شفیع صاحب کی جو کمپین چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں, اور تناول میں جو بھی انہوں نے ترقیاتی کام کیے وہ اس نام پہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تناول واقعی اس میں چینجنگ آئی ہے یا وہ دیکھنے کے لائک ہے, روڈوں کی باتیں کر رہے ہیں, وہ ترقیاتی کاموں کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میڈم, میں جہاں تک تناول کی بات ہے یا جو مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں اس وقت تحصیل کی ان کی بات ہے, تو میں اس میں اتنا ہی بات کروں گا کہ اگر آپ نے تناول کی ترقی دیکھنی ہے تو وہاں پہ جا کے دیکھ لیں. میں خود وہاں پہ جاتا ہوں, پھرڑا جاتا ہوں, پڑھنا جاتا ہوں, تحصیل جو ہے وہ لسن نواب جاتا ہوں, ساری جگہ پہ جاتا ہوں. تو وہاں کی بری حالت ہے. وہاں پہ جو جتنا بھی اس سے پہلے جو آپ نے وہاں کے علاقے کے لوگوں نے ایم پی اے منتخب کیا, جو ایم این اے منتخب کیا, تو وہ بھی کوئی خاص کچھ بھی کام نہیں کروا سکے. تو ابھی وہ شاید چاہ رہے ہیں کہ تناول سے کوئی اور جو ہے تحصیل میں آئے گا تو وہ کام کروائے گا. تو میرے خیال میں یہ چیز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے غلط بات ہے. جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں نا, تناول کے بچے آپ دیکھ لیں, وہاں کے نوجوان آپ دیکھ لیں, بیچارے جو ہے نا وہاں پہ روزگار نہیں ہیں, وہاں پہ جو ہے زراعت کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے, وہاں پہ جو ایک سڑکوں کی بات اکثر کی جاتی ہے تو سڑکیں بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جو پچھلے جو ہے کچھ عرصہ میں کیپٹن صاحب کہتے تھے سڑکیں بنائی ہیں, اور اس کے بعد لیکن ان کے بھائی صاحب ایم این اے بنے, یا ان کے جو اس وقت قریبی دوست ہیں وہ ایم پی ہیں, تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آئے ہیں وہ ان کو جو ہے نا آپ وہ ٹکٹ دیں. تو یہ ان کے جو بھائی یا جو ایم پی اے اور ایم این اے کام نہیں کر سکے, اس کو کفارے کے طور پہ وہ شیخ صاحب کو ٹکٹ انہوں نے دیا ہے کہ وہ کام کروائیں گے. تو میرے خیال میں یہ کفارہ جو ہے عوام تناول کی عوام قبول نہیں کرے گی, میں سمجھتا ہوں. تو ان کے پاس بہت اچھے آپشنز ہیں, بہت بڑے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں. تو وہ میرے خیال میں اس وقت اس دفعہ تناول کی عوام کے پاس بھی, مانسرہ شہر کی عوام کے پاس بھی, پکھل کے عوام کے پاس بھی, لوگوں کے پاس بہت اچھے آپشنز ہیں. وہ اچھے لوگوں کو انشاءاللہ پڑھ لکھے لوگوں کو آگے لائیں گے جو ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور جو یہ اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے مسائل, چاہے وہ پکھل کے ہیں, چاہے وہ تناول کے ہیں, مانسرہ شہر کے ہیں, سب جو ہے ان چیزوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
اب یہ سمجھتے ہیں کہ عوام خود فیصلہ کرے، جا کے چیزیں دیکھیں اور وہ خود فیصلہ کرے، لیکن اس دفعہ تو عجیب ہی صورتحال ہے کہ نام پہ ہی ٹکٹ ڈائریکٹ ووٹ مانگے جا رہے ہیں. چلے اچھا مذہبی طرف آتے ہیں. مذہبی جماعتیں ہیں جو لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے، جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی ٹکٹ دیے، ان کے بھی جتنے بھی ورکر تھے انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور جو بھی سچویشن تھی، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مذہبی جماعتوں کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں پہ ٹکٹ کی تقسیم جو ہے وہ کردار کے اوپر ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے، جو مذہب کے حوالے سے کسی بھی شخص کا کردار ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک جو شخص جس کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں اس کا کردار اور اس کی دین کو کتنا سمجھتا ہے، یہ اسلام کو کتنا سمجھتا ہے، یہ مذہب کو کتنا سمجھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اگر مذہبی جماعتوں کے امیدوار کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں میں سب سے بہتر امیدوار ہوں کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مذہب کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہو. میں قرآن کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، میں نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، میں دین کی حیثیت کو اہمیت کو سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں. میں اکثر قرآن کے حوالے دیتا ہوں، میں حدیث کے حوالے دیتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی. تو یہ ساری چیزیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو کوئی آپ پہ غالب نہیں آ سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کون ہے جو مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب پھر میں کہتا ہوں وَيَدُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ وَدُعَاءُ بِالْخَيْرِ، کہ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ یہ برا ہوا، آپ کے ساتھ وہ برا ہوا، آپ کے ساتھ یہ برا ہوا. میں کہتا ہوں وَيَدُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ وَدُعَاءُ بِالْخَيْرِ. بعض دفعہ انسان اپنے برائی کی بھی دعا رو رو کے اس طرح مانگ رہا ہوتا ہے جیسا اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ میں مذہب کی نظر سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں. الحمدللہ میں نے 7 سے 8 سپارے قرآن کے حفظ کیے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن جب کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتا ہوتا ہوں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں سب کو کہ یہ ایسا ایک پیغام ہے کہ یہ ہدایت کا پیغام ہے. ٹھیک ہے، تو جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بہت کمپین ہے، مشکل ہے، انتہائی جو ہے نا وہ مشکل حالات ہوتے ہیں، آپ کے اوپر کریکٹر کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب میں آیتیں یہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرتا ہے. میں اکثر فرعون اور موسیٰ کی مثال دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، جب ان کو فرعون کے مقابلے کے لیے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قرآن کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے علماء بتا سکتے ہیں، یہ ہمارے مفتیان بتا سکتے ہیں، جو دین کو اور قرآن کو سمجھنے والے لوگ وہ بتا سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کو جا کے میرا پیغام دو، رب تو میں ہوں، تم کیا کر رہے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ تو فرعون ہے، اس کے پاس فوجیں ہیں، وہ تو بادشاہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا یہ دعا پڑھ لو، اس کو سیکھ لو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے جو ہے میرے دل کو مضبوط فرما. یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان فرما. اور جو میرے زبان کے اندر لکنت ہے، کیونکہ وہ بچپن میں فرعون نے ان کو چیک کرنا چاہ رہا تھا تو انگارہ انہوں نے جلتا ہوا اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، تو لکنت تھی. لیکن لکنت کا مطلب یہ نہیں وہ بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی صلاحیت دے کہ جب میں بات کروں تو لوگوں کے دل پہ اثر کرے. تو یہ سب کچھ طاقت دے کے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا. ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں یہ جو مذہب ہے، یہ دین ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے. تو مذہبی جماعتوں کو ایسے کردار کے لوگوں کو آگے لانا چاہیے تھا جو ہے ان سب باتوں پر پورا اترتے ہیں، جو دین کی تشریح کے اوپر پورا اترتے ہیں، جو دین کی جتنی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد دین کی جو ہے نا وہ دین کو اوپر لانا ہوتا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، جب میں اللہ تعالیٰ کے آخرت میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں تمہیں میں نے صلاحیتیں دیکھے، اہلیت دے کے دنیا میں اتارا تھا، دنیا میں تم گئے تھے، تو ابھی جا کے تم نے کیا کیا ہے. تو میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اللہ تعالیٰ یہ میں نے کوشش کی ہے، جو آپ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جو آپ نے مجھے حالات دیے ہیں، تو یہ کوشش میری آپ کے سامنے. تو میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں وہاں سے سرخرو کر دیں تو یہی میڈم یہ زندگی کی جو ہے نا زندگی کا یہ مقصد ہے. تو یہ جو ہے نا اچھا کافی ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو ہو گئی، آپ نے اپنا منشور بھی بتا دیا اور جس طرح سے آپ کا آنے والے نئے عمل ہے وہ بھی، چونکہ ابھی آپ کی مصروفیات زیادہ ہے، آپ لوگ کمپین تو کر رہے ہیں لیکن ڈور ٹو ڈور جانا مشکل ہو رہا ہے، تو اینڈ میں اگر ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں.
ہمارے سننے والوں کو؟ دیکھیں میرا پیغام جو ہے سب نوجوانوں کو ہے، اپنی عوام کو ہے، اپنے بزرگوں کو ہے، اپنے دوستوں کو ہے، اپنی بہنوں کو ہے، اپنی ماؤں کو ہے کہ میں جتنی بھی جدوجہد ہم لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہے. یہ جدوجہد میں میری ذاتی جو ہے کوئی ایسا ایم پی اے یا ایم این اے یا میئر بننے کا میرا خواب نہیں تھا. میں آسٹریلیا چھوڑ کے ایک مقصد کے لیے پاکستان میں آیا تھا. میرا مقصد تھا کہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے اور اس معاشرے کو بہتر کیا جائے، سسٹم کو بہتر کیا جائے سیاست کے میدان میں. تو یہاں پہ جو بھی کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ الیکشن کمپین چل رہی ہے، وقت بہت محدود ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ڈور ٹو ڈور پہنچیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وقت کی کمی کی وجہ سے میڈم میرا پیغام آج آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے ہے، میری باتیں آپ کے سامنے ہیں، میری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جو ہماری سے زیادتی ہوئی ہیں، ظلم ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کیوں ہم میدان میں کھڑے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس پیغام کو آپ خود لیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی فیملیز کو بتائیں، اپنے گاؤں میں بتائیں، اپنے محلے میں بتائیں، اپنے شہر میں بتائیں. تو میں اگر نہیں پہنچ سکتا تو میری حاضری آپ لگوائیں اور 31 مارچ کو سب باہر نکلیں اور اپنا حق لیں تاکہ ہم اس نظام کو بدل سکیں، اس نظام کو بہتر کر سکیں اور تحصیل مانسہرہ کی تقدیر کو انشاءاللہ ہم بدل سکتے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے. اور انتخابی نشان آپ کا، میرا، ورکرز کا، عوام کا، سب قوموں کا، سب جماعتوں کا بینچ ہے. بینچ کو یاد رکھیں. بینچ کے نشان کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. مجھے کہتے ہیں بینچ کا نشان آپ کو کیوں ملا ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں والد صاحب کی قبر پہ بیٹھتا تھا، ان کے پاؤں کہ اس پہ بیٹھ کے ہمیشہ میں دعا کرتا تھا والد صاحب کے لیے، قرآن پڑھتا تھا، جو ہے مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں، سب کچھ کرتا تھا. تو وہ بینچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، وہ والد صاحب کے قدموں پہ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہی مجھے بینچ کا نشان بھی دیا. تو یہ ایسی بات ہے، میں سمجھتا ہوں میرے والدین کی، میری ماں کی، میرے باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، عوام کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو بینچ کے نشان پہ مور لگائیں، اپنے آپ کو کامیاب بنائیں. آپ کا مستقبل ہے، آپ کے نوجوانوں کا مستقبل ہے. دوست داندلی میں نہیں آنا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے. 31 مارچ کا انتظار ہے ہمیں بھی، عوام کو بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سپور کرے، کامیاب کرے. بہت شکریہ. اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور ہمارے عوام سے بات کی، اپنا پیغام تک پہنچایا. جی ڈاکٹر اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنا منشور آپ کو بتایا، اپنی باتیں کی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ردحان کو دیجیے اجازت. اللہ